में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। एक और किस्म की सुनामी आ रही है। ये सिर्फ एक जुल्म के निजाम को तबाह कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान में अगर हम सियासी मंजरनामे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हम देख रहे हैं कि इशूज़ भी हैं, नेशनल इशूज़ हैं, जिनको हल करने के लिए सभी ख्वाहिशमंद हैं, सभी उस पर दावे भी करते हैं, लेकिन वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ा इशू आजकल मौसम गर्मा में कुछ ज़्यादा ही पीक कर जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम में हर किसी के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। उसके अलावा दूसरी जानिब सियासी पॉलिटिकल सीन पर हम देखें तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदे, स्विस हुकाम को ख़त, ये वो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। और इसी के तनाजुर में आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मेहमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। खान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। खान साहब, इशूज़ बहुत से हैं, शुरू करते हैं हम सबसे बर्निंग इशू से, जो कि बिजली की लोड शेडिंग का है। इस पर आपने भी अभी फैसलाबाद में एक रैली भी की और आगे भी आपका कुछ ऐसा ही प्लान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी एहतजाजी रैलीज़ और जलसे किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है बल्कि एहतजाजी कैंप लगाया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीनार पाकिस्तान पे। तो ये बिजली की लोड शेडिंग, क्या आपको लगता है कि मसला कभी हल भी होगा? देखिए अली, इस गवर्नमेंट से तो नहीं होने लगा। कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि इस मुल्क में सबसे पहले तो गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे। इसका आधा इशू गवर्नेंस सिस्टम है, आधा इसका इशू ये है कि जो पिछला दौर आया मुशर्रफ का, उसके अंदर कोई जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं गई। तो एक तो जनरेशन कैपेसिटी वैसी कम है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, लेकिन जो है भी वो नाहली और करप्शन की वजह से उसका भी पूरा यानी कैपेसिटी से भी कम पे जा रहा है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो जेनकोज हैं, ये यानी कि जो गवर्नमेंट के पास, वापडा के पास जनरेशन प्लांट्स हैं, उनकी कैपेसिटी है 5000 मेगावाट, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1500 मेगावाट। तो ये जो ये जो एकदम खसारा है, ये जो पूरा करना है, ये कैसे होगा? ये ऐसे होना चाहिए था कि इन्होंने बजाय पैसे ये जो रेंटल पार्क के ऊपर खर्च करने के, जिसमें 400 अरब रुपया ज़ाया किया, ये पैसा इस पे लगा देते। ठीक है, अगर ये पैसा इनको अपग्रेड करने में, इनकी एफिशिएंसी, इन पे प्रोफेशनल स्टाफ ले आते, बजाय सारा पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को रखना, चोरी कम कर देते। वापडा के पास पैसा आ जाना था IPPs को देने के लिए, वो सर्कुलर डेट कम हो जानी थी। वो IPPs को जब पैसा मिला, तेल यानी उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी थी। तो ये सिर्फ एफिशिएंसी से ही, मैनेजमेंट से ही काफ़ी तौर पे क्राइसिस कम हो सकता था। ठीक है, लेकिन इनकी इस गवर्नमेंट का यानी इतना अफसोसनाक रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट का नहीं। लेकिन क्या इसके बारे में संजीदा नहीं थे? एक मिनट अली, मैं ज़रा आपको एक चीज़ समझा दूं। देखिए, इनकी मैनेजमेंट की जो कोलैप्स हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि यूसुफ रज़ा के दौर में 4 स्टेट बैंक के गवर्नर्स बदले। 4 स्टेट बैंक के गवर्नर्स, यानी स्टेट बैंक जिसको एक ऑटोनमस इदारा होना चाहिए था, गवर्नर्स ने ये इनको कहा कि ये जो कदम उठा रहे हैं, उनको पता था कि ये पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई की वजह वो थी। तो 4 स्टेट बैंक गवर्नर, 4 इस मुल्क में फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरीज बदले हैं, 4 वो बदले, 8 FIA के हेड बदले हैं। और आप यकीन करें कि ये इनकी जो अक्सरियत बदली गई है, ये इसलिए नहीं कि गलत काम कर रहे थे, इसलिए कि गलत काम नहीं कर रहे थे, यानी कि FIA को तमाशा बनाया हुआ है। तो जो ये हुआ है, ये होना था ना। इनके पास अहलियत है,
اور نہ ہی ان کے پاس ایمانداری ہے. نہیں لیکن ان کے پاس لوگ تو ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ عبدالحفیظ شیخ فائنانس منسٹری کی آپ نے بات کی, فائنانس سیکٹری چینج ہوئے, فائنانس منسٹرز بھی چینج ہوئے, اسحاق ڈار صاحب تھے وہ علیحدہ ہو گئے, شوکت ترین صاحب آئے, پھر عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے, تو یہ جو رد و بدل ہے کیا یہ غلط ڈیسیجن میکنگ تھی, یا اب آج کا جو پاکستان ہے اس میں اتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں کہ آپ بار بار ایک کرکٹ ٹیم ہی لے لیں, آپ بار بار ان کے کھلاڑی چینج کریں, وہ جیت ہی نہیں سکتی. ایک کمبینیشن بنتا ہے. انہوں نے جو جس طرح کی گورننس کی ہے, نہ اس میں کوئی میرٹ تھا, نہ اہلیت تھی, نہ اس کے اندر کوئی ایمانداری تھی. صرف تھا کیا کہ یہ جو میرا آدمی ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ سے پیسہ بنانا تھا. سٹیل مل کا کیس اگر آپ دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں پوری طرح, جو سپریم کورٹ میں ہے, آپ دیکھیں گے کہ جان کے کرپٹ آدمی اوپر بٹھایا گیا. اس کے ذریعے پیسہ 8 ارب کا سرپلس تھا, پازیٹیو تھا سٹیل مل میں. 2 سالوں میں انہوں نے 22 ارب کا نقصان کروا دیا. یہ سیدھی سی چوری تھی. ناہلی ایک کرپٹ آدمی کو بنایا پیسہ بنانے کے لیے. تو جو گورنمنٹ آئی تھی مال بنانے کے لیے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان عوام کے کبھی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں. یہ سارے مل ملا کے, لیکن حکمرانوں کے خان صاحب یہ بھی کہنے ہیں کہ ہر دور میں عوام تو بالکل ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی. پچھلا دور مشرف صاحب کا تھا, تب بھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم سنتے تھے کہ جی ہم بڑے تنگ ہیں, بڑے ستائے ہوئے ہیں. یہ حکومت جیسے آئی پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ دور اچھا تھا. تو عوام کو مکمل مطمئن کرنا بھی ممکن نہیں. پہلے تو علی ایک چیز یاد رکھنا کہ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, یہ اس لیے نہیں کہہ رہے, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک امیر ملک ہے. اگر اس ملک کو صحیح طرح چلا دیا جائے تو یہ لوگ بڑے خوشحال ہو سکتے ہیں. یہاں آج سے 40-45 سال پہلے پاکستان تھرڈ ورلڈ میں مثال دی جاتی تھی کہ وہ دیکھو یہاں ساؤتھ کوریا کی ٹیم آئی, ہمارے سے اکنامک پلان اسٹڈی کیا, ملیشیا کی ٹیم آئی. یعنی یہ وہ یہی پی آئی اے جو آج 140 ارب کا نقصان کر رہا ہے, اس نے 8 ایئر لائنز بنائی. ایمریٹ ایئر لائن جو آج سب سے بہترین بیسٹ ایئر لائنز, تو یہ وہ ملک تھا جس میں اگر لوگ ناخوش ہیں اور باقیوں سے تھے, وہ اس لیے سمجھتے تھے ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. اب اس حکومت کے اوپر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حکومت نے انہوں نے جو آج پاکستانی عوام کے حالات ہیں, انہوں نے ایک اور وزیر اعظم بنا دیا. بھئی الیکشن کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ ایک ہی حل ہے اب اس پر سے نکلنے کا, الیکشن. نہیں آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشنز ہو جائیں؟ جس دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں سوائے الیکشن کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اب لیکن مجھے ان سے پوچھے کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے یہ, یعنی کہ اس کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, اور ساروں نے پھر مل ملا کے مکمکا کر دیا اور وزیر بڑھا دیے. کیونکہ میٹر چل رہا ہے, ہر روز پیسے بن رہے ہیں, یہ اینڈ تک کھینچیں گے کیونکہ مال بنتا جائے گا. خان صاحب اگر سبھی مال بنا رہے ہیں, سبھی خوش ہیں, تو پھر یہ سوچ تو ہر کسی کے لیے قابل قبول ہے. یہ اگر آج ہے, یہ کل کو بھی ہوگی. الیکشنز کے بعد پھر اگر یہ اکثریت میں نہیں ہوں گے تو سب کو ساتھ میں ملا کے پھر حکومت بنا لیں گے. اگر یہی لوگ رہے ایسے ہی چلے گا, بلکہ ملک تباہ ہو جائے گا. یعنی جو آپ اور تو چھوڑے نا, آپ اپنی اکنامک فگرز دیکھ لیں. اگر اب IMF ان کو پیسے نہیں دیتا, روپیہ جو ہے پتہ نہیں 200 پہ پہنچ جائے گا. یعنی روپیہ آپ بھی 95 پہ پہنچ گیا. 1 روپیہ ڈالر پہ جب گرتا ہے تو ہم سب کے اوپر 70 ارب روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح گر رہا ہے, کیونکہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, ٹریڈ گیپ بہت بڑھ گیا ہے, ان کے پاس اب ڈالر کی کمی ہونی ہے. IMF سے بھیک مانگیں گے وہ ہمیں اس کو شور اپ کریں, ڈالر کو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں. تو جب وہ کریں گے, وہ کنڈیشنز لگائیں گے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان صرف ایک تبدیلی سے بچے گا. تبدیلی کب آئے گی؟ جب یہ جو سیاستدان ہیں, ان سے اس ملک آزاد ہوگا. میں ان کا کیوں کہتا ہوں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں لوگ گرمی میں بچے بچارے سو نہیں سکتے, پنکھے نہیں چل رہے, پڑھ نہیں سکتے بچے لوگ. آدمی گھر سے آتا تھکا ہوا, سارا دن محنت کر کے رو نہیں, پنکھا نہیں ہے. یعنی جو حالات آج پاکستان کے ہیں, ان کو کیا کوئی فکر ہے؟ انہوں نے صرف اچھا جی مجھے وزارتیں اتنی دے دیں, وزارت کیوں لینی ہے؟ ملک کی پیسہ اس میں کتنا بنے گا. اچھا جی اگر یہ نہیں ہے, اچھا آپ نے ہمارے سے ہر چیز پہ, یعنی یہ جو ہوا نا ابھی, یہ جو بھی بنا نا پرائم منسٹر, کتنوں کا پیسہ بنا ہوگا اس میں. آصف زرداری کا کمال یہ ہے کہ اس نے یہ ساری کنسٹیٹوئنسی پولیٹکس سمجھ گیا. اسے پتہ ہے کہ ایک جو حلقے کا سیاستدان ہے, جو ٹپکل
اس کو کوئی ملک کی سوچ نہیں ہے. میرا حلقہ جیتا جائے, مجھے پیسے بن جائیں, اس کے بعد میں پیسے حلقے میں لگا کے میں جیتوں گا, پھر میں نیلام کر دوں گا اپنے آپ کو, اسمبلی میں جا کے اپنی قیمت لگا دوں گا. تو اس نے اسے آصف زرداری نے سب کی قیمت لگا دی. آپ نے کہا تبدیلی کی بات, اگر یہی موجودہ حکمران, آپ نے کہا کہ جی یہ جب تک گھر نہیں جائیں گے, جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی تب تک کام نہیں چلے گا, اگر یہی سیاستدان اپنی سوچ تبدیل کر لیں تو پھر کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ کتے کی دم کبھی سیدھی ہو سکتی ہے, آپ جتنا مرضی اس کو سیدھا کر دیں, جیسے چھوڑیں گے نا وہ پھر ویسے ہو جائے گی. یہ ایک ایسا ایک پاکستان میں لوگ بن گئے ہیں جو صرف اور صرف سیاست کا مطلب ذاتی مفادات. ٹھیک ہے, ان کا ہوا کیا ہے کہ انہوں نے ایک سائنس بنا لیا کہ حلقے میں کیسے جیتنا ہے. یہ سائنس ہے, یعنی کہ اگر آپ نے اتنے لوگوں کو ساتھ ملا لیا, اتنے ہر مجرم ہوتے ہیں حلقے میں, وہ ہوں گے طاقتور, ان کو ساتھ ملا لیا, چوری کا پیسہ بنا لیا, پھر جناب تھڑوں پہ پہنچ گئے, پھر شادی اور اس پہ فوتگی پہ پہنچ گئے, حلقہ بن گیا. حلقہ جب بن گیا تو میں اس کے بعد اپنے آپ کو نیلام کر دیا. سائنس کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے, سونامی. اگر پبلک کو ہم نے تیار کر لیا ایک بڑے چینج کے لیے, اور اس لیے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ الائنس کیوں نہیں کرتے, ان سے الائنس کرنا ہے تو مطلب کہ چینج ہی نہ لانا. ان کو یہ جب جائیں گے تو چینج آئے گا. خان صاحب آپ ان کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں تبدیل کر دینا, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے. میں نے اس وجہ سے آپ سے کہا تھا کیونکہ آپ کی پارٹی میں بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. آپ کو انہوں نے جوائن کیا اور آپ نے کہا کہ جی اب یہ میرے مطابق چلیں گے, ہماری پارٹی کے منشور کے مطابق چلیں گے. تو اگر وہ بھی اگر وہاں سے آ کے آپ کے ساتھ مل کر سیدھے ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سیدھے ہو سکتے؟ میں آپ کو دو چیزیں اس کی بتاتا ہوں. خیر اگر تبدیل کرنا ہے تو میرے خیال میں تبلیغی جماعت کو ان کے پاس بھیجیں, کیونکہ وہ شاید ان کو تبدیل کر لیں, میں تو نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ ہماری جماعت میں آئے ہیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. ایک تو جو ہماری جماعت میں آئے ہیں, ہماری جماعت میں سب سے پہلے تو ہم نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے کہ کوئی نہ الیکشن لڑ سکے گا, نہ سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بن سکے گا جب تک کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا, اور جو اثاثے ڈکلیئر کرے گا وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے. اب ان میں سے کتنے ہی کر سکتے ہیں. دوسری چیز, ان کا اصل مسئلہ جو ہے ان کی پولیٹری میں, ہو سکتا ہے ان میں بہتر لوگ بھی ہوں, ان کا اصل مسئلہ ان کی لیڈرشپ. سب سے کرپٹ ان کے اندر ان کے لیڈرز ہیں. ان کے لیڈرز کے اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر کچھ کرنا بھی چاہیں, مثلا میں کھڑا ہوں مسلم لیگ سے اور میں کھڑا ہوں پیپلز پارٹی سے, میں کہوں جناب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب اثاثے ڈکلیئر کریں, تو ان کے لیڈر ان کو کرنے دیں گے کیونکہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ یہ چاہیں بھی تو چینج نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری جماعت میں تو اور چیز ہے, ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اثاثے ڈکلیئر کرو. ہم کہہ رہے ہیں کسی کے اوپر کوئی کیس ہوا وہ ہماری اسکروٹنی کمیٹی دیکھے گی. ہم اپنی اندر سے احتساب کر رہے ہیں, یہ تو کر ہی نہیں سکتے. اور جو ملک کو بچائے گا, اب آپ آگے آئے نا کہ ملک کیسے بچے گا, جدھر 1700 ارب روپیہ ہمارا ٹوٹل آمدنی ہے اور ہمارا تقریباً 3200 ارب 1700 ارب آمدنی, 3200 ارب خرچہ. اب یہ جو گیپ ہے یہ کون پورا کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو اس ملک سے ٹیکس اکٹھا کرے گا, بڑھائے گا نہیں, ایک منصفانہ طریقے سے سارے لوگوں کو انسپائر کرے گا ٹیکس دینے میں. وہ تب دیں گے جب لوگ سمجھیں گے ان کا ٹیکس کا پیسہ چوری نہیں ہو رہا, ان کے اوپر خرچ ہوگا. اور دوسرا, کرپشن کے کون مقابلہ کرے گا کرپشن سے؟ ٹھیک ہے, وہ کر سکتا ہے. ایک تو لوگ جس پہ اعتماد کریں اپنے پیسے سے, اور دوسرا جو اپنے سے احتساب شروع کرے. جو لوگ اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور اربوں پتی, اور میں ان کی پارٹی کے کارکنوں سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ جب یہ سارے مظاہرے کر رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات ہیں بجلی کے, میں نون لیگ سے بھی, ٹھیک ہے, ابھی یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جناب آپ کے لیڈروں کے پیسے باہر کیوں پڑے ہیں؟ خان صاحب, نون لیگ کے حوالے سے کہ ان کا کیا جو طریقہ کار ہے احتجاجی سیاست کا, ریلیز کا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف, اس پر بھی ہم آپ کی رائے جانیں گے. اور یہ بھی کہ اگر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کل کو یہ کہیں کہ خان صاحب میں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تو کیا آپ انہیں اپنی پارٹی میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس پہ بات ہوگی خان صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. اور آپ بھی خان صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ یقیناً پوچھ سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0800 77262 0800 77262. یہ وہ نمبر ہے کہ جس پہ آپ کال کر کے بریک کے بعد خان صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے. ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد.